मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाद अली मज़हरल अजाइब तजदहु आनुल लका फिन नवाइब कुल्लु हम्बि व गम्बिन सयंजली बेअज़मती का या अल्लाह बेनबुवती का या मोहम्मद बिविलायती का या अलियो या अलियो या अलियो। जब कोई ना नासिर हो ना हो कोई मददगार, या हज़रत अब्बास पुकारे जो अज़ादार, गम दूर वो कर देता है शब्बीर का गमखार, बाबा की तरह कुल का मददगार अलमदार। अब्बास अलमदार लश्कर का है सालार, अब्बास अलमदार लश्कर का है सालार। अब्बास है तमन्ना ये वली इब्ने वली है मेरे गाजी, तुझसे राजी है खुदा तुझसे राजी है नबी है अली राजी, तुम कर्ब बला के हो हैदर करार। अब्बास अलमदार लश्कर का है सालार, अब्बास अलमदार लश्कर का है सालार। है तेरा अलम दिल का भरम हाशमी सरदार, ना ऐसा अलम है ना कोई ऐसा अलमदार। दीदार तेरे रोज़े का काबे का है दीदार, हो जिन्न मलाइक बशर सब तेरे ज़व्वार। जन्नत है हमारी मौला तेरा दरबार, अब्बास अलमदार लश्कर का है सालार, अब्बास अलमदार लश्कर का है सालार। बाज़ुए शाए उमंग तुम्ही सबका हरम है आस प्यासों की, तुम्हें शेर जरी बाकी उम्मीद रही प्यासे बच्चों की। देखा न सुना है तुम जैसा फिदाकार, अब्बास अलमदार लश्कर का है सालार। दरूद पाक पढ़े आपकी और आपकी आल पर। दुनिया में जितने भी अहले बैत के मानने वाले हैं, चाहे वो कोई भी हो, उसकी पहचान ये है कि उसके घर में निशान अब्बास अलम है। कुछ लोग इसे हल्का समझते हैं कि ये सिर्फ पंजा है, बल्कि इसमें कमाल ये है कि दुनिया का कोई भी झंडा सड़क पे लगा दिया जाए, गुजरने वाला कभी पलट के नहीं देखेगा, लेकिन अलम लगा दिया तो मुनाफिक मुड़ मुड़ के देखेगा और चाहने वाला झुक झुक के सलाम करेगा। ये कमाल है अब्बास के अलम में, ये मौजज़ा है। 1400 साल के बाद भी अब्बास अलैहिस्सलाम की जलालत का अगर किसी के घर के बाहर अलम हो तो दूर से पता चल जाता है, चाहे कोई हो या ना हो, घर पर ताला ही क्यों ना लगा हो, लेकिन फिर भी दूर से पता चल जाता है कि ये सलवात किस पे पढ़ते हैं और लानत किस पे करते हैं। हमारी पहचान अब्बास अलैहिस्सलाम के अलम से है। अलम का आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ, वहाँ से आते आते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक आया। रेगिस्तानों में जब आप रास्ता भटक जाते तो लकड़े पे कपड़ा बांधकर ज़मीन पर लगा देते कि यहाँ कोई है। अलम उसी को कहते हैं जहाँ ज़िंदगी नज़र आए। बंदे दूर से देखे, प्यासे रहे, रास्ता तलाश करते हुए दूर से अलम देखा कि यहाँ कोई है तो वो बंदा वहाँ आ जाता। हज़रत इब्राहीम हमेशा मेहमान का इंतज़ार करते, जब तक मेहमान ना आए तो आप खाना ना खाते। वो मेहमानों का
इंतज़ार करते ताकि उन्हें खाना भी मिल जाए और रास्ता भी। कोई आता तो आप रास्ता भी बताते और खाना पानी भी देते ताकि उन्हें रास्ता भी मिल जाए और खाना भी। आज भी अगर हज़ारों सालों बाद कोई अब्बास अलैहिस्सलाम के अलम के नीचे आ जाए तो उसे सिराते मुस्तकीम भी मिल जाती है और हुसैन का लंगर भी मिल जाता है। ये हिदायत का रास्ता भी मिल जाएगा और लंगर हुसैन भी मिलेगा। सरकार इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि कौन है सरकार अलमदार। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की दीवार को उठाया, व इज़ यरफ़हु इब्राहीमुल कवाहिन मिनल बैतिन व इस्माइल, जब हज़रत इब्राहिम व इस्माइल ने अल्लाह के घर को उठाया तो अल्लाह ने फरमाया मांगो। अल्लाह ने फरमाया हज़रत इब्राहिम से कि मांगो जो जो मांगना है, मेरे घर की दीवार जो उठाई मांगो, तुम्हें अली के आने का इंतज़ाम जो किया है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। रब्बना, हम तुझसे ये मांगते हैं कि हमारी नस्ल में मुसलमान भेज। अल्लाह ने फरमाया ठीक है और मांगो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बना फ़ी असाफ़िही रसूला, मेरे मौला फिर उन मुसलमानों में आखिरी रसूल को भेज, मोहम्मद मुस्तफ़ा को भेज, जिसकी खुशी आदम से लेके ईसा तक हर अंबिया देते रहेंगे। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, तुम्हारी आल में रसूल भेजा जाएगा। इब्राहिम की दुआ को मुस्तफ़ा कहते हैं और मुस्तफ़ा ने अपनी दुआ में जिसे मांगा वजअलनी मिल्लतुल सुल्तानुल नसीरा, ए अल्लाह मुझे अली दे दे, उस दुआ को अली कहते हैं। इब्राहिम की दुआ को मुस्तफ़ा कहते हैं। मुस्तफ़ा ने जिसे दुआ में मांगा उसे अली कहते हैं और जिसे सैयदा ने दुआ में मांगा उसे अब्बास कहते हैं, उसे अब्बास अलमदार कहते हैं। पूरी कायनात जिसे सलाम भेजे उन्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं, पूरी कायनात। और जब बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैह घर में आ जाए तो रसूल खुदा खुद खड़े होके बीबी फातिमा सलामुल्लाह को सलाम कहते। मुस्तफ़ा खुद उठ के सलाम पेश करते थे। ज़ारा के यहाँ खुदा की कसम सैयदा ने अमीरुल मोमिनीन से वसीयत की कि मेरे बाद किसी बहादुर ख़ानदान की बेटी से शादी करना, बेटा हो तो नाम अब्बास रखना और अज़ानो अकामात के बाद उसके कान में कहना तुझे फातिमा सलाम कहती है। जिसे फातिमा सलाम करे उसे अब्बास अलमदार कहते हैं। दरूद व पाक पढ़े आपके और आपकी आल पर। इन्ना अरसलना अलैकुम रसूलन शहीदुन अलैकुम वमा अरसलना इला फिल रसूला, कि हमने रसूल अल्लाह को मोहम्मद मुस्तफ़ा को ऐसे ही भेजा जैसे फ़िरौन की तरफ मूसा को भेजा था। अब फ़िरौन कैसा था जो अल्लाह ने ऐसा फरमाया कि फ़िरौन क्या करता था। वकाला मिनल ज़रूनी वक्तु मूसा, फ़िरौन बोलता था कि मैं मूसा को कत्ल कर दूंगा, मूसा को नहीं छोड़ूंगा। उसने 70,000 बच्चे मार दिए थे, उसके लिए कत्ल करना कोई नई बात नहीं थी। फ़िरौन कहता था मैं मूसा को कत्ल कर दूंगा। कमज़र्व, तेरे किसी ने हाथ थोड़ी पकड़े हैं, तूने 70,000 बच्चे मार दिए, तेरे हाथ किसी ने नहीं पकड़ा और तू अभी भी चिल्लाता है कि मैं मूसा को नहीं छोड़ूंगा। पता चला फ़िरौन की पहली सिफत यह है कि उससे नबी कत्ल हो या ना हो लेकिन चिल्लाता ज़रूर है।
بالکل اسی طرح جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ بولتے پھرتے تھے لیکن کر نہیں پائے قتل، صرف چیختے چلاتے رہتے تھے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنَ لِلْفِرْعَوْنَ، جب فرعون چیختا چلاتا تھا تو فرعون کے رشتہ داروں میں سے ایک وہ بولا جو مومنین تھا۔ وہ مومن کون تھا؟ یکتمو ایمانہ، جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، بتایا نہیں تھا کسی کو کہ میں مومن ہوں۔ ایمان کی نشانی اس کی یہ ہے کہ اس نے بیچ میں صرف صلاح دی کہ تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، صرف اتنی سی بات، صرف مشورہ دیا تو یہ کیسا مومن ہوا؟ فرعون تو رکا نہ اس کے کہنے سے، فرعون مشورہ دیا تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے ایمان کے لیے اتنا کافی ہے۔ میں نے عرض کیا اے پروردگارا، موسیٰ تو چھوٹے نبی، مصطفیٰ، سید الانبیاء، اور وہ مومن اپنا ایمان چھپائے ہوئے، اور یہاں پہ علی کے بابا مولا ابو طالب علیہ السلام ایک کے بعد ایک نبی کے بستر پہ 4 بیٹوں کو سلانے والے مولا، وہ تو مومن ہے۔ ابو طالب کیا مقام ہے تیری نظر میں یا اللہ؟ وہ کون جو سید الانبیاء کی حفاظت کے لیے اپنے بیٹوں کو سلاتا رہا، اپنی ساری زندگی نبی کے حفاظت میں گزار دی، تو اس کا مقام کیا ہوگا تیری نظر میں؟ تو فرمایا یہ صرف مومن نہیں، اسے کل ایمان کا بھی باپ بنا کے بھیجا ہے۔ جب فرعون حد سے زیادہ بڑھ گیا تو اللہ نے فرمایا جا اور اسے ختم کر دے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، فرعون جیسا بادشاہ سے لڑنے کے لیے طاقت چاہیے، تو میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرامی کو چھوڑ دے کہ لوگ میری بات کو آسانی سے سمجھے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ بھی کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا پروردگارا اور بھی کچھ ہے، اجازت ہو تو عرض کروں؟ تو فرمایا کیا چاہتے ہو؟ تو آپ نے اپنا مقصد بتایا وَجَعَلْنِي وَزِيرًا مِّن لِسَانِي، پر پروردگارا میرے لیے ایک وزیر کا انتظام کر دے۔ وزیر اس کو کہتے ہیں جو بوجھ اٹھائے زندگی میں۔ تو فرمایا اپنا کام کسی کے ذریعے سے آسان کرنا چاہتے ہو تو وزیر کسے چاہتے ہو تم؟ تو آپ نے فرمایا ہارون کو میرا وزیر فرما دے، جو میرا بھائی ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے میری کمر، میری پشت مضبوط ہو جائے گی، اس کام میں اسے میرے ساتھ بھیج۔ حدیث ہے کہ ہر نبی کے پاس ایک ایسا ہوتا ہے جو نبی کی پشت کو مضبوط کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ رسول خدا ارشاد فرما رہے تھے، مسجد میں آپ خطبہ دے رہے تھے کہ ایک اٹھا درمیان سے اور کہا یا رسول اللہ رک جائے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ کچھ پیسے دے دو۔ تو آپ نے فرمایا بیٹھ جا۔ پھر 5 یا 10 منٹ بعد یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا بیٹھ جا۔ اب تیسری بار آپ نے وہ اٹھنے ہی والا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اے علی اس کی زبان کاٹ دے۔ تو لوگ پریشان، رحمت للعالمین جو کبھی جانور کو سوٹی نہیں مارے، وہ جلال میں ہے اور فرما رہے ہیں کہ زبان کاٹ دے، اور لوگ سمجھ گئے کہ آج علی زبان کاٹے گا۔ اب علی علیہ السلام آئے، اسے بازو سے اٹھا کے باہر لے کے گئے۔ جب خطبہ ہونے کے بعد جب آپ باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں تو منظر الگ ہے۔ آپ نے فرمایا
تھا کہ یا علی اس کی زبان کاٹ دو، نہ یہ وقت دیکھتا ہے، نہ یہ خطبہ دیکھتا ہے، نہ یہ حالات دیکھتا ہے۔ مولا علی اسے لے گئے اور وہ جا رہا ہے اور کچھ کہتا جا رہا ہے، یا علی تیرے در جیسا در نہیں، یا علی تیرے در جیسا کوئی در نہیں، تیرے جیسا سخی نہیں، تجھ جیسا مجھے کسی نے عطا نہیں کیا۔ لوگوں نے کہا، یا علی آپ نے اپنے قصیدے پڑھوانے کے لیے اسے آزاد کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر ارادہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا وہی جو اندر سن کے زبان کاٹ دینے کا حکم تھا۔ مولا علی مسکرا کر فرمائے، تمہیں شک کیسے ہوا؟ حکم مصطفیٰ مجھے فرمائے اور علی پورا نہ کرے؟ تو کہا وہ تو جا رہا ہے چیختے چلاتے آپ کے قصیدے پڑھتے ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا تم سمجھے نہیں، اس لیے نبی نے تمہیں نہیں کہا، اگر تمہیں کہا ہوتا تو تم تو اسے قیامت تک گونگا کر دیتے۔ تو پھر مولا بات کیا ہے؟ آپ نے کہا نبی نے مجھ سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اس کی زبان کاٹ کے ہمیشہ کے لیے گونگا کر دے، مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ یہ مانگتا ہی مانگتا ہے، نہ وقت دیکھتا ہے، نہ خطبہ دیکھتا ہے، نہ حالات دیکھتا ہے، اس کی زبان کاٹ دے، اسے اتنا دے دے کہ پھر مانگنے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ تو جب تک علی نہ ہو مصطفیٰ کو ماننے کی تاریخ سمجھ نہیں آتی، تو جب تک علی نہ ہو تو مصطفیٰ کو ماننے کا طریقہ سمجھ نہیں آتا، اور جب تک عباس نہ ہو حسین کو ماننے کی تمیز ہمیں نہیں آ سکتی۔ درود و پاک پڑھے آپ کے اور آپ کی آل پہ۔ تو جب تک علی نہ ہو مصطفیٰ کو ماننے کا طریقہ سمجھ نہیں آتا، اسی طرح جب تک عباس نہ ہو حسین کو ماننے کی تمیز ہمیں نہیں آ سکتی۔ جب مولا عباس کا نام لیتے تو زمانے کے امام کھڑے ہو جاتے تھے، وہ ذات عباس ہے۔ درود و پاک پڑھے آپ کے اور آپ کے حال پر۔ مولا عباس علیہ السلام نے عاشور کی شب تمام اصحاب کو بلایا اور آپ نے فرمایا علی اکبر علیہ السلام سے کہ علی اکبر میں لشکر یزید کا معائنہ کر آیا ہوں، میں نے اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک حصے سے میں لڑوں گا، ایک حصے سے علی اکبر اور ایک سے فوج لڑیں گی۔ میں نے جلدی انہیں جہنم پہنچا کر تمہارے ساتھ علی اکبر آ جاؤں گا، ان کو جہنم پہنچا کر پھر فوج کے ساتھ لڑیں گے۔ عباس علیہ السلام کی طاقت کا نمونہ آپ کے لبوں سے نظر آئے کہ وہ 9 لاکھ کا لشکر عباس علیہ السلام پل کی پل میں تباہ و برباد کرنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ یہ ہے عباس علیہ السلام کی طاقت، شجاعت۔ آخر آپ امام حسن علیہ السلام کے شاگرد اور شیر خدا کے شیر تھے، بالکل ہم شبیہ مولا علی علیہ السلام جیسے تھے۔ نازل ہوئے حسین تو کہنے لگے رسول، نازل ہوئے حسین تو کہنے لگے رسول، انا من الحسین کا سامان آ گیا۔ عباس کو اٹھا کے کرار نے کہا 10 وقت کے رسول کا عمران آ گیا۔ جناب علی بے انتہا خوبصورت تھے، بے انتہا، سب سے زیادہ آپ کی آنکھوں کی تعریف کی گئی ہے، بہت خوبصورت اور بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں۔ آپ جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو اپنے دانت کھینچ کے ذوالفقار کھینچتے تھے، تو دانت کے ذوالفقار کھینچتے تو اکثر آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، لال جیسے روبی ویسے ہو جاتی، لوگ آپ کی آنکھوں کو دیکھ کے وہیں مر جاتے تھے۔
مولا بڑے بڑے پہلوانوں کو پانی پانی کر دیتے تھے۔ جناب امیر کی آنکھیں جناب عباس کے پاس تھی۔ جناب عباس بھی مولا کی طرح نقاب رکھ کے میدان میں اترتے تھے۔ جناب عباس صفین کی جنگ میں 13 برس کے تھے، صرف 13 برس کے۔ ایک بار جناب عباس مولا کی زین پہن کے، پوشاک پہن کے مولا کی سواری پر سوار ہوئے، مولا کی تلوار لی، میدان میں گئے۔ آپ کی زلفیں آگے تھی، آپ کا رنگ بہت گورا تھا۔ ویسے ہی آپ میدان گئے، تلوار کھینچی، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ علی آ گئے۔ کہا علی آ گئے، پوچھا کیسے پتہ چلا کہ وہ علی آ گئے؟ کہنے لگے آنکھیں وہی ہے، تیور وہی ہے، علی نہیں ہے تو کون ہے؟ تو کسی نے کہا، مولا سے پوچھا کہ مولا آپ یہاں ہیں؟ وہاں میدان میں لوگوں نے شور مچا دیا کہ علی آ گئے، علی آ گئے۔ مولا مسکرائے، کہا لڑنے والے سے کہو کہ علی نے بلایا ہے۔ عباس علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ آپ کو علی نے بلایا ہے، آپ نے نقاب نہیں اتارا، آپ سواری سے اترے، بس مولا کا نام آنا تھا۔ ہاتھ میں تلوار تھی، تلوار سے خون بہہ رہا تھا، ابھی بھی آپ نقاب میں تھے۔ جناب عباس کے بال امامے سے چہرے پہ آ گئے تھے، رنگ بہت گورا تھا۔ جیسے ہی آپ کو دور سے آتے دیکھا تو فرمایا، ہوا قمر بنی ہاشم، ہوا قمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے۔ اگر کسی گھر میں ایک ہی خوبصورت ہو تو سارے نام اسے مل جاتے ہیں کہ یہ چاند ہے، سورج ہے، لیکن اگر پورا کا پورا خاندان خوبصورت ہو، مولا علی، علی اکبر، حمزہ، رسول خدا، امام حسن اور حسین علیہ السلام کا نام ہی حسن سے نکلا ہے، اس گھر سے مولا علی فرماتے رہے کہ ہوا قمر بنی ہاشم، تو آپ کتنے خوبصورت ہوگے جو ایک دفعہ دیکھتا تھا تو واپس آ کے پوچھتا تھا کہ کون ہے یہ۔ جب آپ مدینے کے بازار جاتے تھے تو بازار رک جاتا تھا۔ جناب زینب سے کسی نے کہا کہ جب آپ کا بھائی بازار جاتے ہیں تو بازار رک جاتا ہے، تو آپ نے مولا عباس سے کہا کہ بھیا آج کے بعد سے چہرے پر نقاب رکھنا۔ کہا بی بی جو حکم، فرمایا کہ کہیں نظر نہ لگ جائے، سارے مدینے والے ایک ہی بات کرتے ہیں، عباس ہے، عباس ہے۔ آپ بہت ہی کریم اور سخی تھے۔ درود و پاک پڑھے آپ کی اور آپ کی آل پر۔ نواز 10 محرم کے دن جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی اصحاب اولاد شہید ہونے لگے تو جناب عباس بار بار امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں اور دست ادب کو جوڑ کے عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا، ان کوفیوں شامیوں کی کیا اوقات کہ آپ پر پانی بند کرے، آپ کی اولاد کو قتل کرے، مجھے اجازت دے، فوج یزید کو اثر کے پہلے فنار جہنم کر دوں۔ حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس، میرے نانا نے مجھ سے کہا تھا تمہارے خون سے اسلام بچے گا۔ لوگوں نے خیبر، خندق، بدر، احد میں بنی ہاشم کی شجاعت دیکھی ہے، لیکن کربلا میں بنی ہاشم کا صبر دیکھے گی۔ عباس صبر کرو۔ جناب عباس اپنی وفا کو آنکھوں میں دبائے دیکھتے رہے اور لاشیں اٹھاتے رہے۔ اتنی دیر میں ننھے ہاتھ لے کے بی بی سکینہ جناب عباس کے پاس آئے اور کہنے لگی، چچا عباس، 3 دن گزر گئے، میں نے پانی نہیں پیا۔ چچا، میں سب کی پیاس دیکھ کے صبر کرتی رہی، اگر اصغر کو پانی نہ ملا تو وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ چچا عباس تھوڑا سا پانی لے کے آئے تاکہ میں اصغر کو پلاؤں، شاید میرے اصغر
چند دن اور زندہ رہ جائے، بس یہ کہنا تھا۔ جناب عباس علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو گئی، ننھی شہزادی کو لے کے امام حسین کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے، اے میرے آقا، آپ نے صبح تک مجھے جنگ کی اجازت نہیں دی، لیکن ان بچوں کی پیاس مجھ سے اب نہیں دیکھی جاتی، یا تو دعا کرے میں مر جاؤں یا تو مجھے اجازت دے جا کے میں نہر سے ان کے لیے پانی لے کر آؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس، اگر اجازت لینی ہے تو اپنی بہن زینب کے خیمے سے لو، اگر وہ تمہیں اجازت دیتی ہے تو پانی لینے چلے جانا۔ جناب عباس بی بی سکینہ کو لے کے جیسے ایک نوکر بیٹھتا ہے، ویسے ہی بی بی زینب کے خیمے کے باہر جناب عباس بیٹھ گئے۔ بی بی سکینہ کو کہا، سکینہ جاؤ میری آقا شہزادی سے کہو کہ ان کا غلام آیا ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو لے کے جیسے ہی خیمے کے در میں آئے، جناب عباس نے دست ادب کو جوڑ کے عرض کیا، اے میری آقا شہزادی، مجھے اجازت دے تاکہ میں نہر سے پانی لے آؤں، سارے بچے تڑپ رہے ہیں، میری شہزادی مجھے اجازت دے، بس یہ کہنا تھا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ رونے لگے۔ جناب عباس نے دست ادب کو جوڑ کر کہا، اے میرے آقا شہزادی، اگر مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔ بی بی زینب نے فرمایا، عباس، تم سے گستاخی نہیں ہوئی، مجھے اپنے بابا کا زمانہ یاد آ گیا۔ میرے بابا نے کہا تھا، زینب، ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہیں قیدی بنایا جائے گا، تمہیں رسیوں میں قید کر کے بازاروں میں پھرایا جائے گا، بے پردہ کر کے تمہیں پتھر مارا جائے گا۔ تو میں کہتی تھی، بابا، جس کا اپنا بھائی عباس جیسا ہو وہ بازاروں میں کیسے جائے گی؟ عباس، آج مجھے پتہ چل گیا کہ میں بازاروں میں پھیرائی جاؤں گی، میں قیدی بھی بنوں گی، مجھے پتھر بھی مارے جائیں گے۔ بس جناب عباس کو اجازت ملی۔ جناب عباس مشق اور علم کو تھاما اور میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی بنی ہاشم کا چاند نہر فرات کی طرف بڑھتا ہے تو فوجی یزید میں کوہرام برپا ہو گیا۔ سب کہنے لگے، حسین کے خیموں تک اگر پانی پہنچ گیا، ان پہ فتح حاصل کرنا ناممکن ہوگا۔ روکو بس عباس کو۔ جناب عباس کو شیر کی طرح وار کر کے چیرتے ہوئے سب کو نہر فرات تک پہنچے، فرات پہ قبضہ کیا، مشق کو بھرنا شروع کیا۔ جناب عباس نے گھوڑے کو دیکھا تو وہ حضرت کی نگاہوں سے جناب عباس کو دیکھ رہا ہے۔ تو غازی عباس نے کہا، اے میرے گھوڑے، تو بھی میری طرح 3 دن کا بھوکا ہے، پیاسا ہے، تو پانی کیوں نہیں پیتا؟ وہ گھوڑا رونے لگا اور خود کی زبان میں کہنے لگا، اے میرے آقا، مجھ سے زیادہ تو آپ پیاسے ہیں، پہلے آپ پانی پیئے، اس کے بعد میں پانی پیوں گا۔ بات جب یہاں تک پہنچی، جناب عباس زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے، اے میرے گھوڑے، تو اپنے آقا کے بغیر پانی نہیں پی سکتا، ذرا یہ تو سوچ، میرے آقا حسین 3 دن سے پیاسے ہیں، ان کے بچے پیاسے ہیں، اگر میں پانی پی لوں گا تو حسین کی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ بس مشق بھرتے رہے۔ جناب عباس کے ہاتھوں کو پانی لگا، جیسے ہی جناب عباس کی بازو پانی میں جاتے ہیں، جناب عباس کہتے ہیں، اے میرے اللہ، ان ہاتھوں کو پانی حسین کے بچوں سے پہلے پہنچا ہے۔ جب میں حسین سے ملوں یہ ہاتھ میرے ساتھ نہ ہو۔ بس شہنشاہ وفا مشق کو بھر کے علم کو لے کے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ فوجی یزید میں ہلچل مچ گئی اور یہ کہنے لگے،
جائے گا وہ فنار، جو قریب جائے گا وہ فنار ہو جائے گا، کیونکہ یہ شیر خدا کا شعر ہے۔ دور دور سے تیر چالو ہو گئے، بھالے پھینکنا چالو ہو گئے، نیزے پھینکنا چالو ہو گئے، کچھ بھی ہو جائے پانی خیمے تک نہ جائے، بس ہزاروں تیر جناب عباس پہ چلا دیا۔ جناب عباس تیز تیز خیموں کی طرف بڑھنے لگے، بس یہ امید تھی کچھ بھی ہو جائے، بس سکینہ تک پانی پہنچے۔ بس اتنے میں کسی ظالم نے جناب عباس کے بازو کا نشانہ لیا، ایک بازو پہ تیر لگا، جناب عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ جناب عباس مشق کو علم کے بازو میں تھامے اور تیز تیز خیموں کی طرف جا رہے ہیں، اسی ظالم نے دوسرے بازو کا نشانہ لیا، جناب عباس کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ جناب عباس اپنے مشق اور علم کو اپنے دانتوں میں سنبھالا اور تیز تیز خیموں کی طرف جا رہے ہیں، اتنے میں کسی نے جناب عباس کے چہرے کا نشانہ کیا اور ایک تیر جناب عباس کی آنکھ میں جا لگا۔ بس جناب عباس ابھی چل ہی رہے ہیں کہ کسی ظالم نے مشق کا نشانہ لیا، بس مشق کو تیر لگنا تھا، پانی بہنے لگا۔ جناب عباس بہتے ہوئے پانی کو دیکھ کے نا امید ہوتے ہیں، اتنے میں کوئی ظالم جناب عباس کے سر پر وار کرتا ہے۔ جناب عباس گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتے ہیں، وہاں خیمے سے امام حسین اور بی بی زینب دور سے جناب عباس کے علم کو دیکھ رہے ہیں کہ علم کو بھی دائیں کبھی بائیں جانب جا رہا ہے۔ جب علم گرنے لگا تو بی بی زینب نے کہا، اے اللہ، آج ان ظالموں نے اسلام کے پرچم گرا دیا ہے، اے میرے اللہ، ایسی قوم کو بنا جو غازی کا پرچم بلند کرے، اسلام کا پرچم بلند کرے۔ پرچم گھر گھر لگائے۔ مولا حسین نے جیسے ہی پرچم کو گرتے ہوئے دیکھا، دوڑتے ہوئے جناب عباس کے پاس گئے۔ جیسے ہی قریب جاتے ہیں، جناب عباس کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھتے ہیں، اتنی دیر میں جناب عباس عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا، مجھے معاف کرنا، میں نے کوشش بہت کی لیکن سکینہ تک پانی نہیں پہنچا سکا۔ امام حسین فرمائے، عباس، اللہ کی مرضی ہے کہ ہم پیاسے ہی مر جائے تاکہ ہماری پیاس کو قیامت تک یاد رکھا جائے۔ جناب غازی عباس نے کہا، اے میرے مولا، میں زندگی میں کبھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں دی، اگر آپ کی اجازت ہو تو آج کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے رو کے کہا، عباس، مانگ میرے بھائی، کیا چاہیے؟ جناب عباس نے فرمایا، اے میرے آقا، میں اپنی والدہ سے سنا تھا، جب میں پیدا ہوا تھا تو سب سے پہلے آنکھیں کھول کے آپ کی زیارت کیا۔ اے میرے آقا، آج میں یہ جہاں چھوڑ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں بھی آپ کی زیارت کروں، لیکن میرے مولا، میری آنکھ میں تیر لگ گیا اور دوسری آنکھ میں خون بہہ رہا ہے۔ میرے آقا، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو میری آنکھ سے خون صاف کر دیں تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کی آنکھ سے خون صاف کیا۔ جناب عباس نے جی بھر کے آقا حسین کی زیارت کر ہی رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس، میری بھی ایک خواہش ہے۔ جناب عباس نے فرمایا، جی میرے آقا، حکم کرے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس، بچپن سے لے کے آج تک کبھی تم نے مجھے آقا نہ کہا، کبھی مولا، آقا ہی کہا، کبھی مولا، کبھی سردار، کبھی سید کہا۔ عباس، آج میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے بھائی کہہ کے پکارو، بس یہ کہنا تھا۔ اور جناب عباس رونے لگے اور روتے روتے مدینے کی طرف منہ کیا اور کہا، اے میری ماں، دیکھ آج ہمارے آقا زادی کی
ہمارے آقا زادی کا بیٹا کیا کہتا ہے؟ کہاں فاطمہ سلام اللہ علیہ کا بیٹا، کہاں کنیز کا بیٹا، بس یہ کہنا تھا۔ کہتے جناب عباس نے امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھا اور امام حسین نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سلام ہو شہنشاہ وفا جناب عباس علمدار پر۔ درود پاک پڑھا پیارا پیار۔